बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुक़द्दसा को बतौर जश्न और बतौर ईद मनाने के दलाइल आपके सामने रख रहा था। उसी सिलसिले की कड़ी ये जो अब की वीडियो है ये भी उसी की एक कड़ी है। हम आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद अपना मीलाद मनाने पर आपके सामने दलाइल रखेंगे कि हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन को अहमियत दी। ये बात हम इससे पहले कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कलाम मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर सलाम भेज कर अम्बिया के अय्याम विलादत को अहमियत दी और उनके मीलाद मुख्तलिफ़ अम्बिया के मीलाद का ज़िक्र करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विलादत अम्बिया के दिन को बाकी दिनों से अहम दिन करार दे दिया। और मुसलमानों को उससे ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अम्बिया की विलादत का दिन कोई आम दिन नहीं है। अब हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अम्बिया हैं, जो सरवर दो आलम हैं, जो इस कायनात में बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर कि आका के बाद ना कोई अफजल आया ना आएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो तमाम अम्बिया के इमाम हैं, तो आपकी विलादत के दिन की अहमियत क्या होगी इंसान आसानी से अंदाज़ा कर सकता है। ताहम ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत के दिन को कितनी अहमियत दी। अगर आपने इस चीज़ को देखना हो तो सोमवार का दिन, अब एक तो है ना सालाना हुज़ूर की विलादत का दिन मनाना और मीलाद मनाना, अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हफ्तावार मीलाद मनाने का ज़िक्र सुन लीजिए कि आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के दिन का रोज़ा पूछा गया। ये हदीस पाक इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, हदीस नंबर 2747 2747 और फिर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1162 ये हदीस नंबर है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसी हदीस को रिवायत किया, हदीस नंबर 3886 इन हदीस का अगर आप मुताला करें, चूँकि हदीस काफ़ी तवील है, हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई रोज़ों के बारे में आपसे सवाल किया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ जवाबात हैं। अगर आप इन पूरी अहादीस को पढ़ लेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। हमारे मौजू से मुताल्लिक़ इन अहादीस में जो हिस्सा है वो ये कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन रोज़ों के सवालों में एक सोमवार के रोज़े का सवाल भी हुआ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सुइला अन सौम यौमिल इस्नैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोमवार के रोज़े का पूछा गया तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलिदतु फीहि व यौम बुइस्तु औ उनज़िला अलैया फीहि, आका ने फरमाया इस दिन में पैदा हुआ, इसी दिन में मबऊस हुआ, या इस दिन मुझ पर नुज़ूल हुआ, कुरान मजीद मुझ पर नाज़िल किया गया। अब आप अंदाज़ा करें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के रोज़े की वजूहात और भी बयान की। सोमवार और जुमरात के रोज़े की एक वजह आका ने यह भी बयान की कि इस दिन आमाल पेश होते हैं अल्लाह की बारगाह में। लेकिन बहुत सारी अहादीस जो मैंने आपको नंबरिंग भी दे दी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस दिन को अपने यौम मीलाद करार दे दिया और अपनी विलादत के दिन को बाकी दिनों से अलग करने के लिए, मुमताज़ करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन का रोज़ा रखा। अब यही हदीस इमाम मुस्लिम में एक और रिवायत में आई है, मुख्तसर है, वहाँ फ़कत इतना ही है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ। ये हदीस नंबर 2750 का अगर आप मुताला कर लें, 2750 नंबर हदीस, तो उसमें आका अलैहिस्सलाम से सिर्फ सोमवार के रोज़े का पूछा गया, बाकी किसी रोज़े का सवाल नहीं है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसी का जवाब दिया और यही जवाब दिया, फरमाया यही दिन था जिस दिन मैं पैदा हुआ, यही वो दिन था जिस दिन मुझे मबऊस किया गया और या मेरे ऊपर कुरान का नुज़ूल हुआ। अब आप हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद अपने रोज़े, अपने विलादत के दिन को मनाने का अंदाज़ देख लीजिए। मुझे है अंदाज़ा, बाज़ लोग इस पर यह कहते हैं कि फिर आप रोज़ा रखें। मैं आगे इस बात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ लूँगा जब मैं इस बात पर आऊँगा कि सहाबा कराम ने मीलाद मनाया या नहीं मनाया। बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं, मुमकिन है मैं अगली किस्त इस मौजू पर लाऊँगा कि हुज़ूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी मनाने के जो तरीके सहाबा को सिखाए और सहाबा ने जो खुशी मनाई अपनी अपनी तबीयतों के मुताबिक थी। हर एक को जिस जिस अंदाज में खुशी मनाना अच्छा लगा, इस्लाम के अंदर रहते हुए उन्होंने उन दिनों को खुशी मनाई।
اصول یہ ہے کہ اصل ثابت ہو جائے، آگے اس کی جو موجودہ شکل ہے اس کے بارے میں علماء کا یہی کہنا ہے، تمام علماء کا، کہ اس کی شکل کو دیکھا جائے گا قرآن اور حدیث کے سامنے رکھ کر۔ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی کوئی نص اس کو روکنے والی نہیں ہے، تو وہ شکل بے شک رسول اللہ کے زمانے میں نظر نہ آئے وہ جائز ہوگی۔ اب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اپنے یوم میلاد کا منانا ثابت ہو گیا، اس کی شکل ہمیں اصل مل گئی۔ جو شکل آج کے موجودہ زمانے میں ہے یا قیامت تک جو شکلیں بدلتی رہیں گی خوشی منانے کی، یہ دراصل تہذیبی معاملہ ہے، زیادہ دینی اور مذہبی معاملے سے زیادہ تہذیب اور ثقافت کا معاملہ ہے۔ آگے جب کئی اور اعتراضات کے جواب دوں گا تو یہ بھی جواب آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آج کے دور کا جو خوشی منانے کا طریقہ ہے اس کا جواز کیا ہے، اور صحابہ کرام نے کس کس انداز میں خوشی منائی۔ ضروری نہیں تھا کہ صحابہ کرام اپنی خوشیاں صرف روزہ رکھ کر ہی مناتے تھے، خوشی منانے کا طریقہ بھی انسانوں کی طبیعتوں پر ہے۔ فقط یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر قرآن اور حدیث کی روح سے کوئی اعتراض ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات کسی زمانے میں ایک چیز کا وجود نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ایک چیز کا رواج نہیں ہوتا، کسی زمانے میں ایک چیز کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو وہ اس زمانے کے انداز کے مطابق ہی ہوگا۔ آج ہم پاکستان یا دنیا بھر کے ممالک کو 1400 سال کے پیچھے مکہ یا مدینہ کے رسم و رواج پر نہیں لے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، وہاں پر صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں، ورنہ مثالوں کا انبار ہے۔ مسجد کو آپ لے لیں، قرآن مجید کو لے لیں، احادیث کی موجودہ شکل کو لے لیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کون سی چیز اس موجودہ شکل میں موجود تھی جو آج ہمارے پاس ہے؟ آپ کے پاس، میرے پاس جو قرآن مجید ہے جس میں رکوع لگے ہیں، جس میں 30 پارے ہیں، جس میں زبریں، زیریں، پیشیں ہیں، یہ قرآن مجید صحابہ کرام کے پاس موجود تھا؟ قرآن یہی تھا، شکل اجمیوں کے پڑھنے کے لیے ڈیفرنٹ ہوئی، ضرورت کے مطابق تبدیل ہوتی گئی، حتیٰ کہ 30 پارے صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ آج جو ہم صحاح ستہ لفظ بولتے ہیں، کیا یہ صحاح ستہ لفظ کبھی کسی صحابی کے ذہن میں بھی آیا تھا؟ نہ کسی صحابی کے ذہن میں، نہ کسی تابعی کے ذہن میں۔ 300-400 صدیوں تک، 300-400 سالوں تک کسی کو صحاح ستہ کا لفظ آتا ہی نہیں تھا۔ آج یہ ہماری ضرورت بن گیا۔ جو زمانہ آگے بڑھتا ہے، صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں اپنی ضرورت کے مطابق اس کی اصل ثابت کر دی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھوائی، اس حدیث کے لکھوانے سے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، حاکم، طبرانی، ان سب کے لیے راستہ کھول گیا کہ ہم حدیث کی کتب لکھ سکتے ہیں۔ مگر موجودہ شکل، اس کی اسناد، علم اسماء الرجال، یہ ساری چیزیں اگر صحابہ کے زمانے میں چلے جائیں تو آج جو میرا اور آپ کا اسماء الرجال ہے جس کے بغیر حدیث مکمل نہیں ہوتی، اس کو تو وہ غیبت کہہ دیں گے، اس کو وہ پسند ہی نہیں کریں گے۔ لیکن بعد کے زمانے کے لوگوں کی ضرورت بن گئی کہ ان رجال پر گفتگو کی جائے جن سے ہم دین لے رہے ہیں، بے شک ان کی غیبت کی جائے، ان کی برائیاں بیان کی جائیں، ان کی خرابی بیان کی جائے، ان کی تحسین کی جائے، ان پر جرح کی جائے، ان پر تعدیل کی جائے۔ صحابہ کرام یقیناً اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کسی کے اوپر جرح کرنا، کسی کی ذاتی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بھول جاتا تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا۔ اس زمانے میں ناپسندیدہ چیز بعد کے زمانے کی مجبوری بن گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ مسجد کو دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مسجد، حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے کی مسجد کیا تھی؟ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضور علیہ السلام والی مسجد رہی۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جب مسجد میں پانی آیا، دوبارہ تعمیر کی، تھوڑی سی پختہ کر دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوام اضافہ ہو گیا، لوگ زیادہ آنے لگے، تھوڑی بڑی بھی ہو گئی، تھوڑی مزید پختہ ہو گئی، اس کے ستون خوبصورت لکڑیوں کے بننے لگے۔ مگر خود رسول اللہ کے اپنے زمانے میں کیا تھا؟ آپ امام ابو داؤد کی حدیث نمبر 448 نکال لیں، 448 نمبر حدیث، یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ کے پاس بھی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ما امرت بتشیید المساجد قال ابن عباس لتزحزفنها كما زحزفت اليهود والنصارى كما زخرفت اليهود والنصارى۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مساجد کی تشیید کا حکم نہیں دیا گیا۔ تشیید کیا ہے؟ مساجد کی زیب و زینت، مساجد کو سجانا، مساجد کو بہت زیادہ خوبصورت بنانا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم ضرور بالضرور مساجد کو اسی طرح سجاؤ گے جس طرح ان کی زیب و زینت یہود اور نصارہ نے کی تھی۔ اب میرا نہیں اندازہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندازے سے یہ بات کہی ہوگی، یہ حدیث صحیح ہے، یقیناً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خبر ملی ہوگی، آقا علیہ السلام سے سن کر ہی یہ بات کی ہوگی۔ امام
ابو داؤد کی اس سے اگلی حدیث، حدیث نمبر 449، اگر آپ اس کو بھی پڑھ لیں، یہی حدیث امام نسائی، امام ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، ان سب نے روایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتی یتباہی الناس فی المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد میں مقابلے نہیں شروع کر دیں گے۔ مساجد کی تعمیر میں لوگ مقابلے کریں گے۔ اب وہ کام شروع ہو گیا۔ اب ہے کوئی جو منع کرے کہ مسجد کو خوبصورت نہ بنائیں؟ اب ہے کوئی جو کہے کہ مساجد کو ایک دوسرے سے اچھا بنانے کا مقابلہ نہ کریں؟ وہ زمانہ تھا جب مسجد کچی بھی تھی تو اسلام کے روب دبدبے اور اسلام کی شان و شوکت اور وقار پر کوئی حرف نہیں آتا تھا۔ آج کے دن میں جب سارے مکان پکے ہو گئے، علماء نے اس پر گفتگو کی، مساجد کے مینار بنانے پر گفتگو ہوئی۔ آج بھی علماء اجازت نہیں دیتے کہ اتنی قیمتی مساجد کے مینار بنائیں۔ کئی علماء نے اس کو اسراف میں لکھا، مگر جو دوسرے علماء جو اس کا جواز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکان بہت قیمتی بننے لگ گئے، بڑے بڑے پلازے بن گئے، یتطاولون فی البنیان، لوگ بنیان عمارتوں میں مقابلے کرنے لگ گئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی طرح کی مسجد نہیں بنائی جائے گی۔ اب کوئی انسان اٹھے کھڑا ہو اور یہ سوال شروع کر دے، کیا صحابہ کرام کو مسجد سے زیادہ محبت تھی یا تمہیں زیادہ محبت تھی؟ اب کوئی اگر اس طرح کی باتیں کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی مسجد ایسی تھی، تم نے اپنے زمانے کی مسجد ایسی کیوں بنا دی؟ ناظرین کرام، یہ سوال نہیں بنتا، یہ سوال نہیں بنتا۔ آج مجبوری بن گئی کہ جب اتنے بڑے بڑے مکان، خوبصورت مکان، لیوش، ان پر خرچہ کر کے خوبصورت بنائے جانے والے مکانوں میں ایک چھوٹی سی مسجد، چھوٹی سی کچی مسجد، یقیناً اسلام کے وقار اور اسلام کی عزت اور دبدبے کے خلاف ہے۔ آج کے دور میں کہا جائے گا کہ مسجد کو پکا بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرف لوٹا کے نہیں لے جایا جائے گا لوگوں کو کہ جیسے وہاں تھا ویسے ہی آپ کریں، قرآن مجید جیسا وہاں تھا ویسا ہی قرآن مجید وہاں پر دیں۔ زبر زیر پیش کے ساتھ قرآن مجید نہیں تھا، 30 پارے قرآن مجید صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا، رکوع لگے ہوئے قرآن مجید صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا۔ یہ عجموں کی ضرورت تھی۔ اللہ بھلا کرے جن علماء نے اس پر محنت کی اور کوشش کر کے ہمیں قرآن مجید کی موجودہ شکل وہ دی جو پہلے کبھی صحابہ کرام نے دیکھی ہی نہ تھی۔ اللہ ان محدثین پر رحم کرے جنہوں نے زمانے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کتب حدیث ہمیں اس شکل میں دے دی جس زمانے میں، جس شکل میں صحابہ کرام کے پاس موجود نہیں تھیں۔ مگر اس سے تھوڑا اور آگے چلیں تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے میلاد کے دن خود بکرے ذبح کرنا اور حضور علیہ السلام کا اپنے ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے اپنے صحابہ کو کھلانا، یہ خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب آپ اس حدیث کو دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو آقا علیہ السلام سے روایت کی۔ حضرت انس نے، امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا، المعجم الاوسط للطبرانی، انہوں نے سند حسن سے اس حدیث کو روایت کیا، اور علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 850 نمبر یہ حدیث ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی سند پر بات کی ہے، مگر جس سند کو علامہ البانی نے بھی صحیح کہا وہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقع عن نفسہ بعد النبوہ، حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، اظہار نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا۔ اب یہ حدیث پاک بڑے محدثین نے اس پر گفتگو کی، ناظرین کرام، ایمان افروز اس پر بحث ہے، اتنی پیاری ہے کہ بعض لوگ چونکہ جو بڑی عمر میں عقیقہ نہیں مانتے وہ اس حدیث پر مختلف گفتگو کرتے ہیں۔ کئی محدثین نے اس حدیث پاک سے بڑی عمر کے بندے کے لیے اپنے عقیقے کا ثبوت لیا، کسی نے کہا یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت لمبی گفتگو ہوئی، مگر ایک بات جو آپ کے یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ ہو چکا تھا۔ اس بات کو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا اور بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا۔ حضور کے دادا جان سیدنا عبد المطلب حضور علیہ السلام کا عقیقہ کر چکے تھے حضور کی ولادت کے 7ویں دن۔ اس بات کو حضرت عباس نے بیان کیا کہ آپ کے دادا جان نے آپ کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ اب جب حضور علیہ السلام کا عقیقہ ہو گیا تھا تو عقیقہ تو دوبارہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ چونکہ وہ جہالت کے ایام میں عقیقہ تھا تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ کیا تو سارے صحابہ کا ہی جہالت میں ہوا تھا، سارے دوبارہ کرتے، یا حضور علیہ السلام کے جو پہلے معاملات دور جہالت میں ہوئے تھے، آقا کا نکاح مبارک ہوا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے جس سے حضور کی اولاد مبارک ہوئی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو دہراتے اگر دہرانا ضروری ہوتا، اعلان نبوت کے بعد اگر زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو دہرانا ضروری ہوتا تو اپنا مبارک نکاح دہراتے، عقیقہ کیوں دہرایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عقیقہ نہیں کیا تھا۔ یہ جو عقیقہ تھا یہ بنیادی طور پر آپ سمجھے عقیقہ ہوتا کیا ہے؟ عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں میلاد منانے کا رواج ہی نہیں تھا، جب حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی کا کھانا پکایا تو صحابہ یہی سمجھے کہ حضور نے اپنا عقیقہ کر دیا، کیونکہ ولادت سے متعلقہ کھانے کو عقیقہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو عقیقہ سمجھ لیا گیا۔ اور عقہ کے الفاظ آئے، یہ اس کو دیکھیں، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، آپ نے بیان کیا حسن المقصد فی عمل المولد، اس کتاب میں آپ بیان کرتے ہیں وظہر علی تخریجہ علی اصل آخر وہو ما اخرجہ البیہقی عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عق عن نفسہ بعد النبوہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد کے دلائل پر جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے دلائل دیے نا ان پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک دلیل مجھے اور بھی مل گئی، اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ کہتے ہیں مع انہ قد ورد ان جدہ عبد المطلب عق عنہ فی سابع ولادتہ، کہ آپ کے دادا جان نے آپ کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ والعقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، اور عقیقہ دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ فیحمل ذلک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ تعالی ایاہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بکرے ذبح کیے اور اپنے صحابہ کو کھلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رحمت للعالمین جو اللہ نے بنایا حضور کو، اس کی خوشی میں یہ بکرے کھلائے۔ وتشریفا لامتہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے، عزت پا جانے کی وجہ سے اس خوشی میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کھانا کھلایا۔ آگے گفتگو میں کہتے ہیں کہ فرض یہ سنت ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ شکر کے اظہار کے طور پر انسان مولد شریف کا اجتماع کرے، اس میں کھانے کھلائے، اس میں لوگوں کے سامنے پیش کرے تحفے، اور اس طرح کی جتنی بھی تقریبات کرے گا وہ اظہار مسرت کرے گا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ثابت ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ناظرین کرام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منا دیا، اب صحابہ نے میلاد کیوں نہیں کیا؟ بہت سارے لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کوئی آج کی چیز یا صدیوں بعد کی چیز نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ سے ثابت ہے۔ اس کے دلائل قرآن مجید سے ہمیں ملتے ہیں، لہذا خوشی کریں جتنی ہو سکے۔ آقا کی ولادت کی خوشی تمام خوشیوں سے بڑھ کر کریں، دنیا کی کوئی خوشی حضور کی ولادت کی خوشی کے برابر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔